अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद वकार और आप देख रहे हैं मोहम्मद वकार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है औलाद की तरबियत में वालिदैन का किरदार। ये बड़ा इम्पोर्टेंट आज का हमारा टॉपिक है। वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आज हम डिस्कस करेंगे कि औलाद की तरबियत में माँ बाप क्या रोल प्ले कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो इंसान सुनता है और देखता है उसका असर उसके दिमाग पर होता है। उसके इंसान जो देख रहा होता है उसका वो देखने से उसके माइंड पे असर हो रहा होता है, और जो माइंड पे असर हो रहा होता है उसका असर जिस्म पे हो रहा होता है। तो हम जो चीज़ देखते हैं या हम जो सुनते हैं वो हमारे माइंड में वो चीज़ें सेव होती हैं, जमा होती हैं, फिर वो उन्हीं चीज़ों को लेकर हम अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो औलाद की तरबियत में जो माँ बाप का रोल बड़ा अहम होता है, क्योंकि माँ बाप पहली दरसगाह माँ की गोद होती है। इंसान की, एक बच्चे की जो पहली दरसगाह होती है माँ की गोद होती है। माँ की गोद से बच्चा ज़िंदगी में सीखता है और सीख के इंसान आस्ता आस्ता बढ़ता जाता है। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उसके तजर्बात बढ़ते हैं, वैसे वैसे उसके एक्सपीरियंस बढ़ते हैं, और वैसे वो ज़िंदगी में आगे से आगे चलता जाता है और कामयाब होता जाता है। तो जिस बिल्डिंग की बुनियाद मज़बूत होती है वो बिल्डिंग बड़ी मज़बूत होती है। इसी तरह जिस बच्चे की बेस मज़बूत होती है वो बच्चा आने वाले दौर में एक अच्छा स्टूडेंट बनता है, अच्छा पढ़ता है, और ज़िंदगी में माँ बाप की उम्मीदों पे पूरा उतरता है और मुल्क व कौम की उम्मीदों पर पूरा उतरता है। हमने ये देखना होगा कि किस तरीके से हमारे माँ बाप उनकी तरबियत में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। तो घर का माहौल सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो घर का इन्वायरमेंट है, जो घर का माहौल है वो किस तरह का माहौल है। अगर उसके घर का माहौल बुरा है तो ज़ाहिर है उस पे फिर वो जो बुरे असरात पड़ेंगे उसकी ज़हनी हालत पे, और फिर वो ज़िंदगी में कोई बड़ी अचीवमेंट्स नहीं ले सकेगा। तो ज़िंदगी में सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने घर को, माहौल को ठीक करना है। घर के माहौल को ठीक करने से क्या मुराद है कि अगर घर में, क्योंकि बच्चा जो होता है ना वो जो आप कहते हो वो नहीं करता, बल्कि वो जो देखता है वो करता है। अगर हम छोटे बच्चे के सामने घर में गालियाँ निकाल रहे हैं, उनको बुरा भला कह रहे हैं, उसे जनाब उसके सामने झूठ बोल रहे हैं, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो बच्चा देखता है और देख उसको पिक करता है। और फिर आपने देखा होगा, आपके तजर्बात से ये बात गुजरी होगी कि बच्चे अक्सर गालियाँ देते हैं। गालियाँ क्यों देते हैं? क्योंकि वो बड़ों से गालियाँ सीखते हैं। उनको नहीं पता होता कि ये गाली क्या है, इसका मतलब क्या है, लेकिन वो जब बड़ों को सुनते हैं, बड़ों को देखते हैं, तो फिर वो गालियाँ देना शुरू कर देते हैं। क्योंकि वो हमें देख रहे होते हैं, हमें सुन रहे होते हैं, हमें ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, और फिर जैसा हम करते हैं वैसा बच्चे करते हैं। आपने देखा होगा, अगर घर में माँ या वालिद नमाज़ पढ़ते हो तो बच्चे साथ खड़े होकर नमाज़ पढ़ना शुरू कर देते हैं। अगर वो सजदा करता है तो बच्चा भी सजदा शुरू कर देता है। तो ये सारी जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं आपने भी देखी होंगी और मैंने भी देखी हैं। बाज़ का मैंने देखे हैं कि बच्चे जो है वो पूरा एक सॉन्ग, यानी वालिदैन को गाना नहीं आता, लेकिन वो जो बच्चा आता है उससे पूरा गाना याद होता है। क्यों? क्योंकि घर में उससे टीवी लगा होता है, घर में कोई जब वो म्यूज़िक लगा हुआ है, वो सुन सुन के उसने उस गाने को याद कर लिया। आपने ये भी देखा होगा, बच्चा जब छोटा होता है उसे कुछ नहीं पता होता, लेकिन घर में अगर नात लगी हो, वो नात सुन सुन के उसे नात याद हो जाती है और ज़बान पे 24 घंटे वो नात का जिक्र करता रहता है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिन तजर्बात से आप गुजरें। इसलिए मैंने चंद मिसालें दी। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, यहाँ से आप गैस कर सकते हैं कि जो घर का माहौल होता है वहाँ से बच्चा सीखता है। तो इंसान की पहली दरसगाह उसकी माँ की गोद होती है, उसका घर होता है। क्योंकि साइंस भी इस बात को साबित कर चुकी है कि इंसान ज़िंदगी में वैसा ही बनता है जैसे लोगों के साथ वो रहता है। यू आर द एवरेज ऑफ योर 5। आप ज़िंदगी में उन 5 लोगों जैसा बनते हैं जिनके साथ अपनी ज़िंदगी का आप ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारते हो। वो चाहे भाई है, वो कोई दोस्त है, वो वालदा है या वालिद है या उस्ताद है या कोई टीचर है, उसके पास जितना ज़्यादा आप किसी बंदे के पास वक्त गुजारेंगे उन 5 लोगों जैसे बनते हैं जिनके साथ अपनी ज़िंदगी का आप ज़्यादा वक्त गुजारते हैं। तो बच्चे ज़्यादातर जो वक्त होता है वो घर में गुजारते हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी का जो आगाज़ के
15 سے 20 سال ہوتے ہیں وہ گھر میں گزارتا ہے، گھر کا ماحول دیکھتا ہے، گھر کا جو ہے وہ انوائرمنٹ کو آبزرو کرتا ہے، پھر وہ جو دیکھتا ہے پھر وہ کرتا ہے۔ اگر آپ ان کے سامنے جو ہے وہ گالیاں دے رہے ہیں، ان کے سامنے بری حرکات کر رہے ہیں، تو وہ آٹومیٹیکلی اس کا اثر بچوں پہ پڑے گا، اور وہ بھی آپ دیکھیں گے چند دن بعد، چند مہینے بعد وہ بھی گالیاں دینے والے بن جائیں گے۔ اگر آپ بچوں کے سامنے لڑائی کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے آپ کے بچے بھی کل کو لڑائی کرنا شروع کر دیں گے۔ اگر آپ بچوں کے سامنے جھگڑے کرتے ہیں، پرابلم ڈسکس کرتے ہیں یا دھنگا فساد ڈسکس کرتے ہیں، تو آپ کے بچے بھی ویسا آہستہ بننا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ الفاظ کا، باتوں کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ انسان جو دیکھتا ہے اس کا بھی اثر ہوتا ہے، اور جو انسان سنتا ہے اس کا بھی اثر ہوتا ہے۔ تو سائنس کہتی ہے کہ ایک جو تصویر ہوتی ہے، ایک طرف 60 الفاظ اور ایک طرف ایک تصویر، ان 60 الفاظ کا اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا ایک تصویر کا اثر ہوتا ہے۔ تو ہم جو ٹی وی دیکھ رہے ہیں، موویاں دیکھ رہے ہیں، فلمز دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، وہاں پہ کیا دکھایا جا رہا ہے، وہاں پہ آپ کو پتہ جو دکھایا جا رہا ہے، اور وہ بچوں کے دیکھنے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ معاشرے کا جو بنیادی رول ہے وہ کسی بھی ملک و قوم کی ترقی میں اس ینگ جنریشن کا، نوجوان کا بڑا رول ہوتا ہے اس کی ترقی میں۔ تو جب بچے، گھر کا ماحول ایسا ہو کہ جہاں پہ فلمیں لگی ہیں، ڈرامے لگے ہیں، تو بچے ان کو دیکھ کے ان سے پھر وہ سیکھتے ہیں، ان سے وہ سمجھتے ہیں، ان کے ذہن پر اس کا اثر پڑتا ہے، پھر ان کی جو باڈی لینگویج ہے، اس جسم پر ان کا اثر پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز سمجھنے والی ہے کہ جو بھی بچہ ہے نا، اس سے کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا، لیکن وہ دیکھ کے یا سن کے وہ ان چیزوں کو آبزرو کرتا ہے اور پھر ویسا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ فلم میں دیکھا کہ ایک جو لڑکا لڑکی آپس میں ان کا فیئر چل رہا ہے، ڈرامے میں دیکھا کہ ساس بہو کی لڑائی ہو رہی ہے، پھر جناب اس نے دیکھا کہ ایک جو ہے وہ جو بھی ہماری میں وضاحت میں نہیں جانا چاہوں گا، جو بھی ہمارے ڈراموں میں، فلموں میں دکھایا جا رہا ہے، بہتر جانتے ہیں، تو اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ بچوں پہ پڑ رہا ہوتا ہے۔ بچوں کو زیادہ کچھ سمجھ نہیں ہوتی، لیکن وہ جب سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں اس کا اثر ان بچوں پہ پڑ رہا ہوتا ہے۔ پھر آسا جیسے جیسے وہ بڑھتے جاتے ہیں ویسے ویسے ان کی زندگی میں تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور بڑے سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور جو مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے بڑے سارے اسٹوڈنٹس ہیں جو پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں، بڑے سارے ینگ بچے بھی ہوتے ہیں اور ان کو عشق لگ چکا ہوتا ہے، ان کو عشق ہو چکا ہوتا ہے، اور بڑے سارے معاشرے میں فیکٹرز جو ہے وہ اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ تو ایک جو یعنی الفاظ کا بڑا اثر ہوتا ہے، جو بندہ بولتا ہے یا جو سنتا ہے، یعنی بولنے والا بول رہا ہے، سننے والا سن رہا ہے، اس کا بڑا اثر ہو رہا ہوتا ہے۔ دوسرا، ایک طرف 60 الفاظ ہیں، ایک طرف ایک تصویر ہے۔ تصویر وہ کوئی بھی تصویر ہے، اگر اچھی تصویر ہے اس کا اچھا امپیکٹ پڑے گا، اگر تصویر بری ہے تو اس کا برا امپیکٹ پڑے گا۔ اور ایک طرف 1000 تصویریں اور ایک طرف ایک ویڈیو ہے، ان 1000 تصویروں کا وہ اثر نہیں ہوتا جتنا ایک ویڈیو کا اثر ہوتا ہے۔ تو ویڈیو موبائل پہ ویڈیو ہو سکتی ہے، ٹی وی پہ ویڈیو ہو سکتی ہے، یا آپ کی جو ہے وہ کوئی بھی ایسا کوئی ڈیوائس کہ جہاں پہ آپ کے بچے ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو اس کا اثر اس کی باڈی پہ ہو رہا ہوتا ہے، اس کے ذہن پہ ہو رہا ہوتا ہے، پھر پڑھائی میں ویک ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، پھر وہ زندگی میں کوئی بڑی کامیابیاں نہیں لے سکتا۔ تو کوشش کریں گھر کا ماحول، گھر کا انوائرمنٹ ایسا بنائیں آپ کہ اس کا اثر آپ کے بچے پہ نہ ہو، آپ کے بچے کی صحت جو ہے وہ خراب نہ ہو، آپ کے بچے کی عادات خراب نہ ہوں، آپ کے بچہ آپ سے کچھ نہ کچھ اچھا سیکھے، تاکہ جو ہے وہ زندگی میں کل کو اچھے مقام پہ جائے اور اچھے لیول پہ جائے۔ تو آپ نے یہ ساری چیزیں آپ کی آبزرویشن میں ہیں، آپ نے خود بھی مشاہدہ کیا ہوگا، یہ سارے پرابلم آپ بھی فیس کر رہے ہوں گے۔ تو یہ ساری میں نے مثالیں دی ہیں آپ کو گھر سے ہی، کہ جو ہے وہ گھر میں بچہ ہوتا ہے اور والد صاحب گھر بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ بیٹے کو کہتے ہیں کہ دیکھو گھر دروازے کے باہر کون آیا ہے۔ وہ بچہ آ کے بتاتا ہے جی فلانا بندہ آیا ہے، تو ابو جی خود کہہ رہے ہوتے ہیں بیٹا جا اس کو بتا دے کہ پاپا گھر نہیں ہے، حالانکہ پاپا گھر ہوتے ہیں۔ تو جب یہ اس کے سامنے ہم نے پریکٹیکل کیا تو پھر وہ بچہ سمجھ گیا کہ جھوٹ بولنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ اسی طرح ہزاروں مثالیں ہیں جو بچوں کے سامنے ہم کرتے ہیں، پھر اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ بچوں کی صحت پہ ہوتا ہے، اور بچے پھر جو ہے وہ بگڑ جاتے ہیں، اور پھر ہم کوشش کرتے ہیں ان کو صحیح کرنے کے لیے، لیکن وہ بگڑتے جاتے ہیں اور زندگی میں کوئی بڑی کامیابیاں نہیں لے سکتے۔ گھر میں جو بھی ہو رہا ہوتا ہے بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان پہ اس کا اثر پڑ رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے،
ایک رائٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ مجھے اچھی مائیں دے دیں، میں آپ کو ایک اچھا معاشرہ دے دوں گا، کیونکہ معاشرے کی تربیت میں، معاشرے کی بہتر میں جو سب سے اہم رول ہے وہ ماں باپ کا ہوتا ہے، وہ ماں کا ہوتا ہے، کیونکہ وہ جو ہے وہ ماں اس بچے کو جب وہ گائیڈ کرتی، اس کی تربیت کرتی ہے، تو تربیت بڑی اہم ہے۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے، ہماری سوسائٹی میں گھر والے کہتے ہیں کہ تربیت اسکول والے کریں گے، اور اسکول والے کہتے ہیں تربیت گھر والے کریں گے، ہم تو صرف اس کا ہم نے جو ہے وہ ایسی کتابیں پڑھانی ہیں۔ تو یہ مسئلہ پیدا ہوا، گھر والے کہتے ہیں ہم اسے فیس دے رہے ہیں کہ وہ ہمیں ان کی تربیت کرے، اور گھر والے کہتے ہیں کہ تربیت وہ کریں، اور وہ کہتے ہیں تربیت گھر والے کریں۔ اس طرح سے کیا ہو رہا ہے کہ وہ ڈگریاں تو لے رہے لیکن ان کی خاص تربیت نہیں ہو رہی۔ تو ہمیں تربیت پہ فوکس کرنا ہوگا، ان کو ہمیں سکھانا ہوگا، بتانا ہوگا، گائیڈ کرنا ہوگا، ان کو سمجھانا ہوگا، تاکہ وہ آنے والے وقت میں، آنے والے فیوچر میں، آنے والے مستقبل میں بڑی کامیابیاں لے سکیں۔ تو ان کے سامنے جو ہو رہا ہوتا ہے، جو بھی عادات ہو رہی ہوتی ہیں، گالیاں دیے جا رہے ہوتے ہیں، غصہ کر رہے ہوتے ہیں، جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں، ان کے سامنے ہم حسد کر رہے ہوتے ہیں، ان کے سامنے رشتہ داروں کی ہم بدخوئیاں کر رہے ہوتے ہیں، رشتہ داروں کی جو ہے وہ غیبت کر رہے ہوتے ہیں، ان کو بتا رہے ہوتے ہیں فلانا رشتہ دار ہمارا ایسا ہے، فلانا رشتہ دار ایسا نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہے، یہ لاشعوری طور پر یہ سارے ہم کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا پھر بچے کی صحت پہ بیڈ امپیکٹ پڑتا ہے، اور پھر بچہ دل ہی دل میں سوچتا ہے کہ پتہ رشتہ دار جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ اور حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ 15 سے 20 سال کی جو عمر ہے، خیالات، اس عمر میں خیالات بنتے ہیں، خیالات پختہ ہوتے ہیں، یعنی 15 سے 20 سال کی عمر میں بندے کے خیالات پختہ ہوتے ہیں۔ تو خیالات جب وہ بنتے رہتے، 28 سال کی ایج تک ایک جو بندہ ہوتا ہے، ایک بچہ ہوتا ہے، ایک نوجوان ہوتا ہے، اس کے خیالات بدلتے رہتے ہیں، خیالات چینج ہوتے رہتے ہیں، کنسیپٹ بدلتے رہتے ہیں۔ 28 سال تک اس کے جو بھی کنسیپٹ بن جاتے ہیں، جو بھی نظریات بن جاتے ہیں، وہ پختہ ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ آگے زندگی بھر تجربات کرتا رہتا ہے۔ تو کوشش کریں، یہ جو 10 12 سال 15 سال 20 سال یہ عمر ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اسی عمر میں بچے نے کچھ بڑھنا ہوتا ہے، اور اسی عمر میں بچے نے یا تو بگڑنا ہوتا ہے یا کچھ بڑھنا ہوتا ہے۔ اگر آپ اچھا انوائرمنٹ دیں گے، اچھا ماحول دیں گے اپنے بچے کو، تو انشاءاللہ آپ کا جو بچہ ہے وہ فیوچر میں اچھا ہو جائے گا، اور انشاءاللہ زندگی میں کامیاب ہو جائے گا۔ اور وہاں پہ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ گھر کا انوائرمنٹ بہتر کریں، اور اس سکول میں ان کو ایڈمٹ کروائیں جہاں پہ انوائرمنٹ اچھا ہے، جہاں کا ماحول اچھا ہے، جہاں پہ سکھانے والے لوگ ہیں، اچھا سٹاف ہے، تاکہ ان بچوں کی وہ تربیت کر سکے۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ زیادہ تر موبائل جو ہے وہ جیسے وہ کئی بچوں کے پاس جو ہے وہ موبائل ہے، تو یہ موبائل سب سے بڑی جو ہے وہ فساد کی اس دور میں جڑ ہے، کیونکہ جو موبائل ہے وہ پھر اگر آپ اس بچے کو 8 10 12 سال کی ایج میں موبائل پکڑا دیں گے، تو وہ موبائل پہ لگ جائے گا، نہ وہ فیملی کو ٹائم دے گا، نہ ماں باپ کی بات سنے گا، نہ وہ بکس پڑھے گا، نہ وہ کچھ سیکھے گا، بلکہ موبائل پہ لگ جائے گا۔ تو پھر کیا ہوگا، اس سے آگے بڑے سارے مسائل پیدا ہوں گے۔ جو ہے وہ اسکول میں پھر موبائل یوز ہوتے ہیں، پھر اس کا بڑے سارے سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں۔ تو موبائل کوشش کریں بچوں کو نہ دیں، وہ ان کو کم سے کم یوز کروائیں، بلکہ نہ یوز کروائیں تو بہتر ہے، تاکہ وہ اپنی پڑھائی پہ توجہ دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹی وی جو گھر میں ہمارے جو گھر میں ٹی وی لگا ہوا ہے، اس میں ہم ایسے پروگرامز لگاتے ہیں، ایسے ڈرامے، فلمیں، میوزک لگاتے ہیں جن کا اثر بچوں پہ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، دیکھنے سے اس کے اندر ایموشنز پیدا ہوتے ہیں، خیالات پیدا ہوتے ہیں، اس کے اندر فیلنگز پیدا ہوتی ہیں، پھر وہ ویسا کرنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ اگر وہ بچہ اگر وہ یہ دیکھتا ہے کہ ٹی وی میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، تو پھر نماز پڑھے گا۔ اگر وہ دیکھتا ہے ٹی وی میں کہ لوگ جو ہے وہ لڑائی کر رہے ہیں، تو وہ بھی پھر لڑائی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بڑے سارا امپیکٹ ہوتا ہے بچے کی صحت پہ۔ تو کوشش کریں ان چیزوں سے اپنے بچوں کو بچائیں، کیونکہ حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اقوام افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ ایک جو شخص ہوتا ہے اسی کے ہاتھ میں قوم کی تقدیر ہوتی ہے۔ اگر ملک و قوم کی آپ ترقی چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک و قوم کی ترقی ہو اور آپ کے بچے زندگی میں بڑے سے بڑا مقام حاصل کریں، تو اس کے لیے آپ کو بچوں کی تربیت ٹھیک کرنا ہوگی۔ یہ تربیت کرنے کا کس کس کا رول ہے؟ سب سے پہلا رول ہے ہمارے فیملی کا، ہمارے گھر کے افراد کا رول ہے اس بچے کی تربیت کرنے میں۔
پھر معاشرے کا رول ہے، اور پھر اس کے اسکول، اس کے یہاں پہ بچہ پڑھتا ہے اس کا بڑا رول ہے اس کی تربیت کرنے میں۔ اگر گھر والے اپنی ذمہ داری لے لیں، معاشرہ اپنی ذمہ داری لے لے، اور اسکول والے اپنی ذمہ داری لے لیں، تو پھر جو ہے ایک بچہ کل کو انشاءاللہ بڑا نام کمائے گا اور ملک و قوم کی ترقی کا باعث بنے گا۔ تو آنے والے ہمارا جو نوجوان ہے یہ ہمارے ملک کا اثاثہ ہے، یہ ہماری قوم کا اثاثہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں سب مل کے اپنے بچوں کی تربیت ایسے کریں تاکہ وہ کل کو معاشرے میں جو ہے وہ بڑا نام حاصل کر سکیں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر کیجیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔